मेरा नाम सलमान है और मैं कोई अमीर आदमी नहीं बल्कि एक मामूली सा फैक्ट्री मुलाजिम हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यह थी कि जितना मैं कमाता था इससे ज्यादा जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर थी। मेरे वालिद का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और इनके जाने के बाद घर की हर जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मेरी माँ शुगर और जोड़ों की शदीद दर्द की मरीजा थी। सुबह उठते ही सबसे पहले इनकी दवा, नाश्ता और फिर घर के दूसरे काम देखता। इसके बाद जल्दी जल्दी फैक्ट्री के लिए निकल जाता। मेरी एक मंगेतर भी थी, मरियम, जिससे मेरा निकाह अभी नहीं हुआ था, क्योंकि मैं चाहता था कि पहले कुछ पैसे जमा कर लूं, फिर इसे इज्जत के साथ अपने घर लेकर आऊं। मरियम अक्सर कहती थी, सलमान, मेरे लिए महंगा घर या सोना जरूरी नहीं, बस तुम्हारी सच्चाई और मोहब्बत काफी है। इसकी यही बातें मुझे हर मुश्किल में हिम्मत देती थी। मैं शहर की एक गारमेंट्स फैक्ट्री में गुज़िश्ता 5 साल से मुलाजिमत कर रहा था। मेरी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, मगर मैंने कभी हराम का 1 रुपया भी कमाने का नहीं सोचा। फैक्ट्री में बहुत से लोग ऐसे थे जो ओवर टाइम के जाली कागजात बनाकर इजाफी पैसे ले लेते थे या खाम माल चोरी करके बाहर बेच देते थे, मगर मैं हमेशा इन चीजों से दूर रहता था। कई मर्तबा साथी मजाक उड़ाते हुए कहते, सलमान, तुम्हारी ईमानदारी से न घर बिकनेगा न गाड़ी आएगी। मैं सिर्फ मुस्कुराकर जवाब देता, कम से कम मेरी माँ को ये फिक्र नहीं होगी कि इसका बेटा हराम की कमाई खाता है। हमारी फैक्ट्री के मालकिन जरीना बेगम थी। वो तकरीबन 55 बरस की एक बावकार और बाहिजाब बेवा खातून थी। इनके शौहर के इंतकाल को 10 साल गुजर चुके थे। लोग कहते थे कि अगर जरीना बेगम हिम्मत ना करती तो इतनी बड़ी फैक्ट्री कब की बंद हो चुकी होती। उन्होंने अपने शौहर के बाद कारोबार संभाला, सैकड़ों मुलाजमीन के रोजगार को बचाया और अपने खानदान को भी जोड़े रखा। इनका एक बेटा कामरान था जो फैक्ट्री के मामलात में कम दिलचस्पी लेता था, जबकि बहू सानिया को हमेशा यही फिक्र रहती थी कि सास कहीं अपनी जायदाद का ज्यादा हिस्सा खैरात या मुलाजमीन पर खर्च न कर दे। मैंने कभी इनके घर के मामलात में दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन फैक्ट्री में अक्सर लोग इनके खानदान की खींचातानी की बातें करते रहते थे। जरीना बेगम का यह कसूल था कि वह हर मुलाजिम को नाम से जानती थी। अगर किसी के घर कोई परेशानी होती तो खामोशी से इसकी मदद कर देती, मगर कभी इसका ढिंडोरा नहीं पीटती थी। शायद इसी वजह से फैक्ट्री के पुराने मुलाजमीन इनकी बहुत इज्जत करते थे। मेरी इनसे कभी रस्मी सलाम दुआ से ज्यादा बात नहीं हुई थी, लेकिन एक दिन उन्होंने अचानक मुझे अपने दफ्तर में बुलाया। मैं घबरा गया कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। अंदर गया तो उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, सलमान, तुम्हारी वालिदा की तबीयत अब कैसी है? पिछले हफ्ते सुना था वो बीमार थी। मैं हैरान रह गया कि इतनी बड़ी मालकिन को मेरी माँ की बीमारी तक याद थी। मैंने शुक्रिया अदा किया और बाहर आ गया, मगर इस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि हर अमीर इंसान एक जैसा नहीं होता। वो जुलाई का महीना था। सुबह से ही मौसम अजीब था। काले बादल पूरे शहर पर छाए हुए थे, मगर काम की मजबूरी में किसी ने मौसम पर तवज्जो नहीं दी। शाम होते होते बारिश इस शिद्दत से शुरू हुई कि फैक्ट्री के बाहर सड़कें चंद ही मिनटों में पानी से भर गई। मुलाजमीन जल्दी जल्दी अपने घरों को निकलने लगे। मैं भी बस स्टॉप की तरफ भागा, मगर जब वहां पहुंचा तो मालूम हुआ कि आखिरी बस जा चुकी है। मोबाइल निकाला तो मुसलसल बारिश की वजह से सिग्नल भी बार बार गायब हो रहे थे। रिक्शे वाले दुगना किराया मांग रहे थे, जो मेरी जेब में मौजूद रकम से कहीं ज्यादा था। मैंने सोचा शायद बारिश थोड़ी कम हो जाए तो पैदल ही किसी बड़े चौक तक चला जाऊंगा, लेकिन आसमान से बरसता पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं फैक्ट्री के गेट के नीचे खड़ा यही सोच रहा था कि अब रात कैसे गुजरेगी। इतने में एक सियाह रंग की गाड़ी आकर मेरे सामने रुकी। गाड़ी का शीशा आहिस्ता आहिस्ता नीचे हुआ और अंदर बैठी शख्सियत को देखकर मैं एक लम्हे के लिए हैरान रह गया। मैंने झुककर सलाम किया तो जरीना बेगम ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए पुरसुकून लहजे में कहा, सलमान, अभी तक यहाँ खड़े हो? मैंने झिझकते हुए जवाब दिया, जी, आखिरी बस निकल गई है और इस बारिश में कोई रिक्शा भी मुनासिब किराए पर नहीं मिल रहा। सोच रहा हूँ शायद बारिश कुछ कम हो जाए तो पैदल निकल जाओ। उन्होंने फौरन माथे पर बल डाले और बोली, तुम्हारा घर यहाँ से कम से कम 1.5 घंटे की दूरी पर है।
اس طوفانی بارش میں پیدل جانا عقل مندی نہیں، پانی بھی کافی جمع ہو چکا ہے، کہیں کوئی حادثہ ہو گیا تو؟ میں نے ادب سے کہا، اللہ مالک ہے میڈم، کسی نہ کسی طرح پہنچ جاؤں گا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، میرے گھر کا راستہ اسی طرف ہے، آج رات تم میرے گھر کے گیسٹ روم میں ٹہل جاؤ، صبح آرام سے اپنے گھر چلے جانا۔ ان کی بات سن کر میں گھبرا گیا۔ میں نے فوراً انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں میڈم، لوگ غلط سمجھیں گے، میں کسی مسجد میں یا فیکٹری کی گیٹ پر ہی رات گزار لوں گا۔ زرینہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا، رات کے 10 بج رہے ہیں، موسلادھار بارش ہو رہی ہے، اور تمہاری جان ایک افواہ سے زیادہ قیمتی ہے۔ میرے گھر میں الگ گیسٹ روم ہے، ملازم بھی موجود ہیں، تم کسی تکلف میں نہ پڑو۔ میں پھر بھی خاموش رہا تو انہوں نے خطرے سخت لہجے میں کہا، یہ ایک مالکن کا حکم نہیں، یہ ایک بڑی عمر کی عورت کی حیثیت سے نصیحت ہے، ضد مت کرو۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا نام لیا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ راستے بھر میرے ذہن میں یہی خیال گردش کرتا رہا کہ اگر کسی جاننے والے نے مجھے زرینہ بیگم کی گاڑی میں دیکھ لیا تو نہ جانے کتنی باتیں بنیں گی۔ ادھر شہر کی سڑکیں تقریباً سنسان ہو چکی تھی، بارش مسلسل برس رہی تھی اور گاڑی آہستہ آہستہ ان کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہم ایک بڑے مگر نہایت سادہ سے گھر کے سامنے پہنچے۔ گیٹ کھلتے ہی 2 ملازم چھتریاں لے کر باہر آئے۔ زرینہ بیگم نے ان سے کہا، سلمان آج رات گیسٹ روم میں رہے گا، اس کے لیے کھانا لگا دو اور صبح جلدی چائے بنا دینا۔ میں نے ایک بار پھر کہا، میڈم آپ نے بہت احسان کیا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس بات کا غلط مطلب نہ نکالا جائے۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر صرف اتنا کہا، جو لوگ حقیقت جاننے بغیر فیصلے کرتے ہیں وہ ویسے بھی کچھ نہ کچھ کہتے ہی ہیں۔ تم بے فکر رہو، تم میرے مہمان ہو۔ ان کی بات میں اعتماد تو تھا، مگر نہ جانے کیوں میرے دل کی بے چینی کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی، کیونکہ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اسی وقت گھر کے سامنے والی بالکنی سے 2 پڑوسی یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور ان میں سے ایک نے فوراً اپنا موبائل اٹھا کر کسی کو فون ملا دیا۔ مجھے اس وقت کچھ خبر نہ تھی، لیکن میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش خاموشی سے شروع ہو چکی تھی۔ میں نے گیسٹ روم میں قدم رکھا تو دل اب بھی عجیب بے چینی میں مبتلا تھا۔ کمرہ نہایت صاف ستھرا اور سادہ تھا۔ ایک طرف بیڈ، سامنے ایک چھوٹی سی میز، پانی کی بوتل اور تازہ تولیہ رکھا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد ایک عمر رسیدہ ملازم کھانا لے کر آئی اور بولی، بیٹا بیگم صاحبہ نے کہا ہے پہلے کھانا کھا لو پھر آرام کر لینا۔ میں نے شکریہ ادا کیا، مگر دل ایسا پریشان تھا کہ ایک نوالا بھی حلق سے نہیں اتر رہا تھا۔ میں نے صرف تھوڑا سا کھانا کھایا اور ماں کو فون ملانے کی کوشش کی، لیکن بارش کی وجہ سے نیٹ ورک بار بار غائب ہو رہا تھا۔ کئی کوششوں کے بعد رابطہ ہوا تو ماں کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، بیٹا کہاں ہو؟ میں کب سے فکر کر رہی ہوں۔ میں نے انہیں پوری بات بتائی تو وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولے، بیٹا اگر حالات نے مجبور کیا ہے تو کوئی گناہ نہیں، مگر صبح ہوتے ہی واپس آ جانا، دنیا زبان کی بہت تیز ہوتی ہے۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ میں الگ گیسٹ روم میں ہوں اور صبح سویرے ہی نکل جاؤں گا۔ فون بند کرتے ہوئے نہ جانے کیوں دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا۔ رات کافی ہو چکی تھی، مگر نیند آنکھوں سے کونسوں دور تھی۔ ادھر گھر کے دوسرے حصے میں کامران اور اس کی بیوی ثانیہ بھی جاگ رہی تھی۔ جب زرینہ بیگم اندر آئی تو ثانیہ نے حیرانی سے پوچھا، امی یہ کون لڑکا ہے جسے آپ رات کے وقت گھر لے آئی ہے؟ زرینہ بیگم نے بڑے سکون سے جواب دیا، یہ ہماری فیکٹری کا ملازم سلمان ہے، بارش میں پھنس گیا تھا اس لیے گیسٹ روم میں ٹھہرا دیا ہے۔ ثانیہ نے فوراً تیور بدلتے ہوئے کہا، لوگ کیا کہیں گے؟ اتنے بڑے گھر کی عزت کا بھی خیال ہے یا نہیں؟ کامران بھی خاموشی سے بیوی کی بات سنتا رہا، پھر بولا، امی ثانیہ غلط نہیں کہہ رہی، آج کل لوگ بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ زرینہ بیگم نے دونوں کی طرف دیکھا اور نہایت سنجیدگی سے کہا، اگر تمہارا اپنا بھائی یا بیٹا ایسی بارش میں پھنس جاتا تو کیا تم چاہتے کہ کوئی اسے دروازے سے واپس بھیج دے؟ انسانیت پہلے آتی ہے، لوگوں کی باتیں بعد میں۔ دونوں خاموش تو ہو گئے، مگر ان کے چہروں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مطمئن نہیں تھے۔ دوسری طرف سامنے والے گھر کی 2 پڑوسی رات کی رات مختلف لوگوں کو فون کر کے اپنی طرف سے کہانی بنا چکے تھے۔ کسی نے کہا فیکٹری کی مالکن نے اپنے ملازم کو آدھی رات گھر میں رکھا ہوا ہے، کسی نے اس میں مزید رنگ بھر دیے
आधी रात तक ये बात कई घरों में पहुंच चुकी थी। इन्हीं में यह खातून मरियम की खाला भी थी। उन्होंने फौरन मरियम की वालिदा को फोन कर दिया और निहायत अफसोस भरे लहजे में कहा, बाजी, आप अपनी बेटी का रिश्ता जिस लड़के से कर रहे हैं, पहले इसके बारे में अच्छी तरह तहकीक कर लें। आज रात वो अपनी मालकिन के घर में ठहरा हुआ है। पूरा मोहल्ला बातें कर रहा है। यह सुनते ही मरियम की वालिदा के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने फौरन मरियम को आवाज दी और घर का माहौल अचानक पोशीदा हो गया। इधर मैं गेस्ट रूम में बैठा ये सोच रहा था कि सुबह जल्दी से घर चला जाऊंगा और शायद ये रात एक मामूली वाकया बनकर गुजर जाएगी, मगर मुझे क्या मालूम था कि मेरी खामोशी में गुजरी ये एक रात कई घरों की नींद और कई रिश्तों का सुकून छीन चुकी है। सुबह मेरी आंख फजर की अजान से कुछ देर पहले खुल गई। मैंने वजू किया, नमाज अदा की और दिल ही दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर इस रात में मेरे लिए कोई आजमाइश लिखी है तो मुझे सरखरू फरमा देना। नमाज के बाद मैंने अपना बैग उठाया और सोचा कि जरीना बेगम को जहमत दिए बगैर खामोशी से निकल जाऊं, मगर जैसे ही दरवाजा खुला, सामने वही उमर रसीदा मुलाजिम खड़ी थी। इसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, बेगम साहिबा ने फरमाया है कि नाश्ता किए बगैर आप कहीं नहीं जाएंगे। वो खुद भी आपसे बात करना चाहती हैं। मैंने इनकार किया, लेकिन इसने अदब से कहा, मुझे डांट पड़ जाएगी। आप चंद मिनट के लिए डाइनिंग हॉल में चले। मैं मजबूरी में इसके साथ चल पड़ा। डाइनिंग टेबल पर जरीना बेगम पहले से बैठी थी। उन्होंने मुझे देखकर कुर्सी की तरफ इशारा किया और बोली, बैठ जाओ सलमान, रात भर आराम से गुजर गई। मैंने शुक्रिया अदा किया और कहा, जी, मगर मैं अब इजाजत चाहता हूँ। मेरी माँ भी परेशान होंगी और मुझे डर है कि कहीं लोग इस बात का गलत मतलब ना निकाल लें। जरीना बेगम ने मेरी आंखों में देखते हुए निहायत इत्मीनान से कहा, तुम्हारा यही खौफ मुझे बता रहा है कि तुम अपनी इज्जत और दूसरों की इज्जत की कदर करते हो। इतने में कामरान और सानिया भी नाश्ते की मेज पर आ गए। दोनों ने रस्म सलाम का जवाब तो दिया, मगर इनके चेहरों पर नागवारी साफ झलक रही थी। सानिया ने तंजिया लहजे में कहा, लगता है हमारे घर के मेहमान की खूब खातिरदारी हुई है। मैंने इसकी बात सुनकर नजरें झुका ली। मेरा दिल चाहा फौरन वहां से निकल जाऊं, लेकिन जरीना बेगम ने निहायत सख्त निगाहों से अपनी बहू की तरफ देखा तो वो खामोश हो गई। नाश्ते के दौरान ज्यादा बात ना हुई। मैंने जल्दी जल्दी चाय खत्म की और इजाजत मांगी। जरीना बेगम ने कहा, चलो, मैं भी फैक्ट्री जा रही हूँ, तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मैडम, मैं खुद चला जाऊंगा। एक रात की मेहरबानी ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मेरी बात मान ली और ड्राइवर से कहा कि मुझे करीब के बस स्टॉप तक छोड़ दे। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, महसूस हुआ कि कई नजरें मेरा पीछा कर रही हैं। सामने वाली बालकोनी में खड़ी दो औरतें मुझे देखकर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से कुछ कहने लगी। गली के नुक्कड़ पर दूध लेने आई चंद आदमियों ने भी मुझे अजीब नजरों से देखा। मेरे कदम खुद ब खुद तेज हो गए। मैं समझ गया था कि वही बात हो चुकी है जिसका मुझे डर था। मैं बस स्टॉप पर पहुंचा तो मोबाइल बजने लगा। स्क्रीन पर मरियम का नाम देखकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ इसकी बजाय इसकी वालिदा की सख्त आवाज सुनाई दी, सलमान, आज शाम तुम अपने घर वालों के साथ हमारे घर आना, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने हैरानी से पूछा, खैरियत तो है खाला? उन्होंने मुख्तसर सा जवाब दिया, आकर मालूम हो जाएगा, फोन पर बात नहीं हो सकती, और फोन बंद कर दिया। मेरे हाथ कांपने लगे। दिल बार बार यही कह रहा था कि रात की वो एक मजबूरी अब मेरी पूरी जिंदगी भर भारी पड़ने वाली है। लेकिन अभी मुझे अंदाजा नहीं था कि फैक्ट्री पहुंचते ही मेरे लिए एक और गैर मुतवक्का इम्तिहान मेरा इंतजार कर रहा है। मैं भारी दिल के साथ फैक्ट्री पहुंचा तो महसूस हुआ जैसे हर शख्स की नजरें मुझ पर जमी हुई हो। आम दिनों में जो साथी हंसकर सलाम करते थे, आज वो एक दूसरे के कान में सरगोशियां कर रहे थे। जैसे ही मैं अपनी मशीन के पास पहुंचा, एक मुलाजिम ने तंजिया अंदाज में कहा, वाह सलमान, रातों रात तो किस्मत बदल गई, अब तो सीधा मालकिन के घर तक रसाई हो गई है। चंद लोग जोर से हंस पड़े, जबकि कुछ खामोशी से मेरी तरफ देखते रहे। मैंने किसी की बात का जवाब नहीं दिया और खामोशी से अपना काम शुरू कर दिया, मगर अंदर ही अंदर मेरा दिल टूट रहा था। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान की बरसों की कमाई हुई इज्जत को अफवाह चंद लम्हों में दागदार कर देती है।
इतने में सुपरवाइजर आया और बोला, सलमान मैडम ने तुम्हें फौरन दफ्तर में बुलाया है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद अब वो भी लोगों की बातों से मुतासिर हो गई होंगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता जरीना बेगम के दफ्तर की तरफ बढ़ा। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, आजा सलमान। मैं अंदर गया तो वो फाइलें देख रही थी। उन्होंने सर उठाया, मेरी परेशान शक्ल देखी और बोली, लगता है फैक्ट्री में लोगों ने बातें शुरू कर दी हैं। मैंने नजरें झुकाकर कहा, जी मैडम, मगर मुझे इसकी फिक्र नहीं। फिक्र सिर्फ अपनी माँ और अपने मंगेतर के घर वालों की है। अगर इन लोगों ने भी दूसरों की बातों पर यकीन कर लिया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। जरीना बेगम चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, सलमान, मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकती हूँ, लेकिन सच कभी ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। बस थोड़ा सब्र करो। मैंने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? उन्होंने जवाब देने के बजाय मेज पर रखी एक फाइल मेरी तरफ बढ़ाई और कहा, पहले ये देखो। मैंने फाइल खोली तो इसमें गुज़िश्ता 3 साल के मुलाजमीन की कारकर्दगी की रिपोर्ट्स थी। मेरी हाजिरी, ईमानदारी, वक्त की पाबंदी और जिम्मेदारी के बारे में हर सुपरवाइजर ने बेहतरीन राय लिखी थी। मैं हैरान होकर जरीना बेगम की तरफ देखने लगा। वो बोली, ये रिपोर्टें मैंने आज नहीं कई महीनों से जमा की हैं। किसी इंसान को सिर्फ एक दिन देखकर परखा नहीं जा सकता, इसके किरदार को वक्त परखता है। मैं अभी कुछ समझ ही नहीं रहा था कि दरवाजा जोर से खुला और कामरान गुस्से से अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे सानिया भी थी। कामरान ने तेजी आवाज में कहा, अम्मी, पूरी फैक्ट्री में हमारी बदनामी हो रही है और आप अब भी इसी मुलाजिम को अपने दफ्तर में बिठाए हुए हैं। लोग हमारे खानदान पर उंगलियां उठा रहे हैं। जरीना बेगम ने सुकून से कहा, बैठ जाओ कामरान, गुस्से में फैसले नहीं किए जाते। मगर कामरान का गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ गया। इसने मेरी तरफ उंगली करते हुए कहा, तुम अभी इसी वक्त फैक्ट्री छोड़ दो। तुम्हारी वजह से हमारे खानदान की इज्जत दो पर लग गई है। मैंने कामती आवाज में सिर्फ इतना कहा, सर, अगर मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ पहुंची है तो मैं खुद इस्तीफा दे देता हूँ, लेकिन अल्लाह की कसम मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मेरी बात खत्म होते ही जरीना बेगम अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। इनके चेहरे पर पहली बार सख्ती नुमाया थी और उन्होंने ऐसा जुमला कहा जिसने कमरे में मौजूद सब लोगों को खामोश कर दिया। जरीना बेगम ने निहायत मजबूत लहजे में कहा, कोई भी इस फैक्ट्री से नहीं जाएगा जब तक फैसला सच की बुनियाद पर ना हो। अगर आज मैं एक बेगुनाह इंसान को सिर्फ लोगों की बातों की वजह से निकाल दूं, तो कल इस कुर्सी पर बैठने का मुझे कोई हक नहीं रहेगा। इनकी आवाज में ऐसी संजीदगी थी कि कामरान चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। मगर सानिया ने फौरन कहा, अम्मी, आप सिर्फ एक मुलाजिमा के लिए अपने खानदान की इज्जत दो पर लगा रही हैं। मोहल्ले में हर तरफ यही चर्चा है कि आपने आधी रात को या गैर मर्द को अपने घर में रखा। जरीना बेगम ने गहरा सांस लिया और बोली, मुझे अपनी इज्जत का एहसास तुमसे ज्यादा है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि इज्जत दूसरों की जबान से नहीं अपने किरदार से बनती है। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, सलमान, तुम बाहर इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। मैं खामोशी से बाहर निकल आया, मगर दरवाजा मुकम्मल बंद ना होने की वजह से अंदर की कुछ आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। कामरान मुसलसल अपनी माँ को समझा रहा था कि मुझे फौरन नौकरी से निकाल दिया जाए, वरना फैक्ट्री की साख खराब हो जाएगी। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि बाज़ औक़ात इंसान की सबसे बड़ी गलती सिर्फ यह होती है कि वो गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद होता है। दोपहर तक पूरे दफ्तर में यही मौजूद ज़ेरे बहस रहा। किसी ने कहा, मैंने जानबूझकर मालकिन का एतमाद जीता है। किसी ने कहा, शायद मुझे तरक्की मिलने वाली है, और कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि अब फैक्ट्री के उसूल बदल जाएंगे। मैंने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। मेरा दिल बार बार अपनी माँ और मरियम की तरफ जा रहा था। इसी बेचैनी में मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर माँ का नाम देखते ही मैं एक वीरान कोने में चला गया। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, बेटा, सुबह से हमारे मोहल्ले में भी अजीब अजीब बातें हो रही हैं। कुछ औरतें आई थी, कहने लगी तुमने किसी अमीर बेवा के घर रात गुजारी है। मैंने किसी की बात का यकीन नहीं किया, मगर तुम खुद सच बताओ। मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा, अम्मी, अल्लाह गवाह है, अगर मैंने कोई ऐसा काम किया हो जिससे आपका सर झुक जाए तो आज ही आप मुझे अपना बेटा मानना छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ बारिश में फंस गया था और मैडम ने इंसानियत के नाते गेस्ट रूम में ठहरा दिया था।
ماں نے روتے ہوئے کہا، مجھے اپنے بیٹے پر پورا یقین ہے، لیکن دنیا یقین نہیں کرتی، دنیا صرف کہانیاں بناتی ہیں۔ شام کے قریب مجھے مریم کا پیغام ملا، آج شام 7 بجے ابو نے تمہیں اور خالہ جان کو گھر بلایا ہے، براہ کرم ضرور آنا، ورنہ وہ خود فیصلہ کر لیں گے۔ یہ پیغام پڑھ کر میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں جانتا تھا کہ اگر آج مریم کے والد نے دوسروں کی باتوں پر یقین کر لیا تو صرف ایک رشتہ نہیں ٹوٹے گا، میری ماں کا دل بھی ٹوٹ جائے گا۔ میں نے چھٹی مانگی تو زرینہ بیگم نے میری طرف دیکھ کر کہا، جاؤ سلمان، اور ایک بات یاد رکھنا، آج کسی کے سامنے جھکنا مت، کیونکہ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اگر ضرورت پڑی تو میں خود آؤں گی اور سچ بیان کروں گی۔ ان کی یہ بات سن کر میرے دل میں پہلی بار امید کی ایک کرن جاگی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ مریم کے گھر پہنچنے پر میرا استقبال سوالوں سے نہیں بلکہ یہ کیسے الزام سے ہوگا جس کا میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ شام کے ٹھیک 7 بجتے ہی میں نے امی کو ساتھ لیا اور ہم مریم کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ پورا راستہ ایک عجیب سی خاموشی ہمارے درمیان چلتی رہی۔ امی کی انگلیاں تسبیح کے دانوں پر مسلسل گردش کر رہی تھی اور وہ دھیمی آواز میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ میں جب بھی ان کی طرف دیکھتا تو وہ ہلکی سی مسکراہٹ اوڑھ کر صرف اتنا کہتی، حوصلہ رکھو بیٹا، اللہ کبھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ان کے الفاظ تسلی ضرور دیتے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں چھپی بے چینی صاف بتا رہی تھی کہ وہ بھی میرے ہی جیسے خدشات میں مبتلا ہے۔ میرا دل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زیادہ بوجھل ہوتا جا رہا تھا، جیسے آنے والے چند لمحے ہماری پوری زندگی کا رخ بدلنے والے ہوں۔ آخر کار ہم مریم کے گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ دروازہ کھلتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ آج اس گھر کی فضا پہلے جیسی نہیں رہی۔ جہاں کبھی اپنائیت اور خوش دلی ہمارا استقبال کرتی تھی، وہاں آج عجیب سی سنجیدگی اور خاموشی نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ ہمیں ڈائننگ روم میں لے جایا گیا تو اقبال صاحب نہایت متفکر انداز میں بیٹھے دکھائی دیے۔ ان کے قریب مریم کی والدہ، خالہ اور خاندان کے چند معزز افراد بھی خاموشی سے موجود تھے، جیسے سب کسی اہم فیصلے کے انتظار میں ہو۔ مریم کمرے کے ایک کونے میں نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی سرخ اور نم آنکھیں صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ کافی دیر سے روتی رہی ہیں۔ میں نے سب کو سلام کیا، جواب تو سب نے دیا، مگر لہجوں کی ٹھنڈک اور چہروں کی سنجیدگی نے ایک ہی لمحے میں مجھے احساس دلا دیا کہ معاملہ اب صرف غلط فہمی تک محدود نہیں رہا، بلکہ حالات اس مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں ایک فیصلہ کئی رشتوں کی تقدیر بدل سکتا تھا۔ کمرے میں چھائی خاموشی آخر کار اقبال صاحب کی بھاری آواز سے ٹوٹ گئی۔ انہوں نے چند لمحے میری طرف دیکھا، پھر دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا، سلمان، جب میں نے مریم کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینے کا فیصلہ کیا تھا تو اس کی وجہ تمہارا اخلاق اور تمہاری ساکھ تھی، لیکن گزشتہ رات کے بعد سے ایک فون آ رہے ہیں۔ ہر شخص یہی کہہ رہا ہے کہ تم پوری رات اپنی مالکن کے گھر موجود تھے۔ میں نے فوراً بات سنبھالتے ہوئے کہا، انکل، اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آج خود آپ کے پاس آیا ہوں۔ اگر آپ چند منٹ میری بات سن لیں تو سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ انہوں نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ہاتھ کے اشارے سے مجھے خاموش کر دیا۔ ان کے چہرے پر فکر نمایاں تھی۔ وہ بولے، بیٹا، حقیقت یقیناً اہم ہوتی ہے، لیکن معاشرے میں صرف بے گناہ ہونا کافی نہیں ہوتا۔ لوگوں کی باتیں بھی انسان کی عزت کو نشانہ بنا دیتی ہیں، اور جب افواہیں پھیل جائیں تو سچ بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ ان کی گفتگو ختم ہوئی تو میری والدہ نے نہایت ادب سے آگے بڑھ کر کہا، بھائی صاحب، میں اپنے بیٹے کی تربیت کی گواہ ہوں۔ اس نے کبھی ایسا قدم نہیں اٹھایا جو ہمارے سر جھکا دے۔ اگر آپ کو ذرا سا بھی شک ہے تو فیکٹری کے پرانے ملازمین سے اس کے اخلاق اور کردار کے بارے میں دریافت کر لیجئے۔ ہر شخص آپ کو ایک ہی جواب دے گا۔ ابھی امی کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ مریم کی خالہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اچھی شہرت رکھنے والا انسان رات کے اندھیرے میں کسی اکیلی بیوہ کے گھر قیام نہیں کرتا۔ لوگ آخر بلا وجہ تو باتیں نہیں بنا رہے۔ ان کے الفاظ کمرے کی خاموش فضا میں تیر کی طرح گونجے۔ یہ سنتے ہی مریم، جو اب تک خاموش بیٹھی تھی، آہستہ سے سر اٹھا کر سب کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی ضرور تھی، مگر لہجے میں غیر معمولی اعتماد جھلک رہا تھا۔ اس نے مضبوط آواز میں کہا، خالہ، اگر مجھے سلمان کے کردار پر ذرا سا بھی شک ہوتا تو شاید آج میں بھی خاموش رہتی، مگر میں اسے 4 برس سے جانتی ہوں۔ اس نے کبھی میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ کم از کم اسے اپنی بات مکمل کرنے کا موقع تو دیجیے۔
پھر جو فیصلہ مناسب لگے کر لیجیے۔ مریم کی باتوں نے جیسے میرے ڈگمگاتے حوصلے کو دوبارہ سہارا دے دیا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور بغیر کچھ چھپائے پوری حقیقت ایک ایک لمحے کے ساتھ بیان کرنا شروع کر دی۔ میں نے بتایا کہ کس طرح ابتدا میں نے وہاں رکنے سے صاف انکار کیا تھا، پھر مجبوری کے بعد صرف الگ مہمان کمرے میں رات گزارے، صبح روشنی ہوتے ہی فوراً وہاں سے روانہ ہو گیا، اور اس دوران گھر کے ملازم بھی ہر وقت موجود تھے۔ میں نے ہر سوال کا جواب تحمل سے دیا تاکہ کسی کے دل میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ جب میری بات ختم ہوئی تو پورے کمرے پر ایسی خاموشی چھا گئی جیسے ہر شخص اپنے ذہن میں سنی ہوئی باتوں اور میرے بیان کا موازنہ کر رہا ہو۔ کچھ چہروں کی سختی پہلے سے کم دکھائی دینے لگی اور یوں محسوس ہوا جیسے حالات آہستہ آہستہ میری طرف پلٹ رہے ہوں، مگر یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ مریم کے چھوٹے بھائی نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر وہی خاتون کھڑی تھی جن کے بارے میں سب جانتے تھے کہ افواہ سب سے پہلے انہی کی زبان سے نکلی تھی۔ وہ کسی دعوت کے بغیر تیز قدموں سے اندر آئی اور بغیر سلام دعا کی بلند آواز میں بولی، میں نے اپنی آنکھوں سے سلمان کو صبح اس گھر سے باہر آتے دیکھا تھا۔ اب اگر پورا محلہ یہی بات کر رہا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ کیا آپ لوگ اب بھی اس کی صفائیاں سن کر یقین کر لیں گے؟ ان کی بات نے دوبارہ ماحول میں کھلبلی مچا دی۔ مریم کے خالہ نے فوراً اقبال صاحب کی طرف رخ کیا اور سخت لہجے میں کہا، جب گواہ خود سامنے آ گئی ہے تو اب مزید بحث کا کیا فائدہ؟ حقیقت سب کے سامنے ہے۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ہر وضاحت چند لمحوں میں بے اثر ہو گئی ہو۔ امی کے چہرے پر بے بسی اور پریشانی نمایاں تھی، جبکہ مریم کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ میرے دل میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا کہ شاید برسوں کی محبت اور اعتماد آج چند افواہوں کے ہاتھوں ختم ہونے والے ہیں۔ لیکن آئین اسی نازک لمحے گھر کے باہر ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس کے رکنے کی آواز نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی اور چند ہی لمحوں بعد دروازہ پر مضبوط انداز میں دستک سنائی دی، جیسا کوئی ایسا شخص آیا ہو جس کی آمد اس پوری کہانی کا رخ بدلنے والی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی جو شخصیت اندر داخل ہوئی، اسے دیکھ کر کمرے کا ماحول اکثر بدل گیا۔ چند لمحے پہلے تک جہاں شکوک، شباہت اور الزاموں کی گونج تھی، وہاں اب حیرت بھری خاموشی چھا گئی۔ اندر آنے والی خاتون زرینہ بیگم تھی اور ان کے ہمراہ فیکٹری کی سینئر مینیجر، برسوں سے ادارے کی مالی معاملات سنبھالنے والے اکاؤنٹنٹ، اور وہ مامور ملازمہ بھی موجود تھی جس نے گزشتہ رات مجھے مہمان کمرے تک پہنچایا تھا۔ ان سب کو ایک ساتھ دیکھ کر وہاں بیٹھے افراد بھی اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ ہر شخص جانتا تھا کہ یہ لوگ صرف سنی سنائی باتوں پر نہیں بلکہ حقیقت کی بنیاد پر گفتگو کرتے ہیں۔ زرینہ بیگم نے نہایت وقار اور سنجیدگی کے ساتھ سب کو سلام کیا، پھر اطمینان سے بیٹھنے سے پہلے دھیمے لہجے میں بولی، مجھے افسوس ہے کہ اس وقت یوں اچانک آنا پڑا، مگر جب معلوم ہوا کہ ایک بے قصور انسان کی عزت افواہوں کی نظر کی جا رہی ہے تو خاموش رہنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اگر میں آج بھی خاموش رہتی تو شاید سچ کا ساتھ ناانصافی ہوتی۔ ان کے پر اعتماد انداز نے کمرے میں موجود ہر شخص کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ اقبال صاحب نے احترام کے ساتھ انہیں بیٹھنے کی دعوت دی، جسے قبول کرتے ہوئے زرینہ بیگم نے سب پر ایک نظر ڈالی اور نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا، مجھے اندازہ ہے کہ آپ سب کے ذہن میں بے شمار سوال گردش کر رہے ہیں، اس لیے میں خود یہاں آئی ہوں تاکہ کوئی بات ادھوری نہ رہے اور ہر غلط فہمی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ زرینہ بیگم نے نہایت تحمل اور اعتماد کے ساتھ پوری رات کا واقعہ ابتدا سے آخر تک بیان کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کسی بات کو مبہم نہیں چھوڑا بلکہ ہر پہلو واضح انداز میں سب کے سامنے رکھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس رات موسلادھار بارش نے شہر کا نظام درہم برہم کر دیا تھا، کئی راستے بند ہو چکے تھے، آخری بس بھی روانہ ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے سلمان کے لیے واپس جانا ممکن نہیں رہا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ سلمان نے کئی مرتبہ وہاں رکنے سے انکار کیا تھا، لیکن حالات نے اسے مجبور کر دیا۔ آخرکار اسے گھر کے ایک الگ مہمان کمرے میں ٹھہرایا گیا، جہاں وہ پورے رات تنہا رہا، جبکہ گھر کی ملازم بھی معمول کے مطابق اپنی ڈیوٹی پر موجود تھی۔ صبح ہوتے ہی اس نے کسی تاخیر کے بغیر واپس جانے کی ضد کی اور پہلی فرصت میں گھر سے روانہ ہو گیا۔
زرینہ بیگم کی گفتگو میں ایسا اعتماد تھا کہ کمرے میں موجود ہر شخص خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھ کھڑی عمر رسیدہ ملازم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ گزشتہ 15 برس سے میرے گھر کی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں۔ اس رات بھی یہ پوری رات گھر میں موجود تھی اور ہر آنے جانے والی بات سے باخبر تھی۔ اگر سلمان کے رویے میں معمولی سے بھی غلط بات ہوتی تو سب سے پہلے یہی مجھے آگاہ کرتی۔ یہ سنتے ہی ملازمہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آگے بڑھ کر کہا، میں اللہ کو حاضر و ناظرین جان کر کہتی ہوں کہ سلمان بیٹا پوری رات انتہائی باوقار انداز میں رہا۔ وہ صرف فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اس کے علاوہ نہ اس نے کسی سے غیر ضروری گفتگو کی، نہ کوئی ایسا عمل کیا جس سے اس کے کردار پر انگلی اٹھائی جا سکے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا پورا رویہ دیکھا ہے اور اس کے بارے میں پھیلائی جانے والی باتوں میں کوئی سچائی نہیں۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی کمرے میں چھائی بے یقینی کی فضا آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی اور کئی چہروں پر پہلی بار شرمندگی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ زرینہ بیگم کی وضاحت اور ملازمہ کی گواہی کے بعد کمرے کی فضا پہلے جیسی نہ رہی۔ جو لوگ کچھ دیر پہلے شک کی نگاہ سے میری طرف دیکھ رہے تھے، ان کے چہروں پر اب سوچ اور ندامت کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ خاموشی چھا گئی، مگر اسی دوران وہ خاتون جن کے زبان سے یہ افواہ پورے محلے میں پھیلی تھی دوبارہ بول اٹھی۔ انہوں نے خطرے سخت لہجے میں کہا، مان لیا کہ آپ کی بات درست ہے، لیکن آخر ایک نامحرم کو رات کے وقت اپنے گھر ٹھہرانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ زرینہ بیگم نے ان کی بات پوری توجہ سے سنی۔ ان کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ تلخی، بلکہ غیر معمولی سکون تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ نہایت متوازن انداز میں بولی، میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ اگر کل رات اسی طوفانی بارش میں وہ نوجوان آپ کے اپنے بیٹے کی جگہ ہوتا، راستے بند ہوتے، واپس جانے کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا، تو کیا آپ یہ پسند کرتی کہ کوئی بھی اس کی مدد نہ کرے اور اسے مصیبت کے رحم و کرم پر چھوڑ دے؟ انہوں نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر نہایت سنجیدگی سے کہا، انسانیت کا تقاضا حالات دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کے ڈر سے کسی ضرورت مند سے منہ موڑ لینا۔ اصل کردار اس بات سے پہچانا جاتا ہے کہ مشکل وقت میں انسان کیا فیصلہ کرتا ہے، نہ کہ افواہیں اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ اس کے بعد زرینہ بیگم کی نظریں سیدھی اس خاتون پر جم گئی۔ وہ نرم مگر مضبوط لہجے میں بولی، مجھے آپ کے سوال کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ سوال حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ آپ نے تحقیق کیے بغیر ایک بے قصور نوجوان کی عزت کو لوگوں کی گفتگو کا موضوع بنا دیا۔ بعض اوقات ایک بے بنیاد بات برسوں کی نیک نامی کو داغدار کر دیتی ہے، اور اس کا بوجھ صرف الزام لگانے والا نہیں بلکہ پورا معاشرہ اٹھاتا ہے۔ زرینہ بیگم کی یہ بات ختم ہوتے ہی کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ خاتون جو ابھی تک پورے اعتماد سے اپنی بات دہرا رہی تھی، پہلی بار نظریں جھکا کر خاموش کھڑی رہ گئی۔ ان کے پاس نہ کوئی دلیل باقی تھی اور نہ ہی اپنی بات کو آگے بڑھانے کی ہمت۔ کمرے میں موجود ہر شخص سمجھ چکا تھا کہ حقیقت افواہوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتی ہے، بشرطیہ اسے سننے کا حوصلہ رکھا جائے۔ زرینہ بیگم کی گفتگو ختم ہونے کے بعد کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اقبال صاحب نے آہستہ سے میری طرف دیکھا۔ اس بار ان کی نگاہوں میں پہلی بار جیسی سختی نہیں تھی، مگر مکمل اطمینان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کا دل میری بے گناہی کو قبول کر چکا ہو، لیکن برسوں سے معاشرے کی باتوں کو اہمیت دینے کی عادت انہیں آخری قدم اٹھانے سے روک رہی ہو۔ وہ کچھ لمحے گہری سوچ میں ڈوبے رہے، پھر خاموشی سے اپنی نظریں جھکا لی۔ ان کی کیفیت صاف بتا رہی تھی کہ وہ سچ اور سماجی دباؤ کے درمیان ایک مشکل کشمکش کا شکار ہے۔ اسی دوران زرینہ بیگم نے نہایت سنجیدگی سے میری طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا اعتماد اور سکون تھا، جیسے وہ پہلے ہی کوئی اہم فیصلہ کر چکی ہوں۔ پھر انہوں نے حاضرین کی طرف رخ کرتے ہوئے دھیمے مگر واضح لہجے میں کہا، میں آج یہاں صرف سلمان کے کردار کی گواہی دینے یا اس پر لگنے والے الزامات کا جواب دینے نہیں آئی۔ میری آمد کا مقصد اس سے کہیں بڑا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ بات بھی سب کے سامنے رکھ دی جائے جسے میں اب تک مناسب موقع نہ ہونے کی وجہ سے خاموشی سے اپنے دل میں رکھے ہوئی تھی۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔
میں خود بھی اس بات سے مکمل طور پر بے خبر تھا کہ وہ آخر کیا راز بیان کرنے والی ہیں۔ میری حیرت بڑھتی جا رہی تھی جبکہ کمرے میں بیٹھا ہر شخص پوری توجہ کے ساتھ زرینہ بیگم کی طرف دیکھنے لگا۔ چند لمحے پہلے تک جو گفتگو صرف یا غلط فہمی کے دور کرنے کے لیے ہو رہی تھی، اب ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ کسی ایسے انشقاق کی طرف بڑھ رہی ہو جو وہاں موجود ہر فرد کی سوچ بدل دینے والا تھا۔ زرینہ بیگم نے چند لمحے خاموش رہ کر سب کی طرف دیکھا، پھر نہایت سنجیدہ لہجے میں بولی، میں آپ سب کے سامنے ایک حقیقت رکھنا چاہتی ہوں کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ غلط فہمیاں ختم ہو۔ پچھلے 6 ماہ سے میں اپنی فیکٹری کے لیے ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو صرف کام میں ماہر نہ ہو بلکہ کردار میں بھی مضبوط ہو۔ میری عمر اب پہلے جیسی نہیں رہی، ہر کام خود سنبھالنا آسان نہیں رہا۔ میں نے کئی لوگوں کو ذمہ داریاں دی مگر کسی نے پیسوں میں خیانت کی، کسی نے اختیارات کا غلط استعمال کیا اور کسی نے میرے اعتماد کو توڑا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اس بار کسی کی سفارش نہیں بلکہ اس کے کردار کو دیکھ کر ذمہ داری دوں گی۔ یہ سن کر کمرے میں موجود سب لوگ خاموشی سے ان کی بات سننے لگے۔ انہوں نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سلمان نے کبھی یہ نہیں جانا کہ میں پچھلے کئی مہینوں سے اس کی نگرانی کر رہی تھی۔ میں ہر ماہ سپروائزر سے اس کی رپورٹ لیتی تھی، کبھی کسی ملازم کی مدد کرتے دیکھا، کبھی اپنی بیمار ماں کے لیے جلدی چھٹی مانگتے دیکھا، مگر کبھی اسے جھوٹ بولتے یا دوسروں کا حق مارتے نہیں دیکھا۔ کامران جو اب تک خاموش بیٹھا تھا حیرت سے بولا، امی آپ نے ہمیں کبھی یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ زرینہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، کیونکہ میں پہلے خود یقین کرنا چاہتی تھی۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئی، کل رات جب بارش میں تم نے 3 بار میرے ساتھ آنے سے انکار کیا اور بار بار یہی کہتے رہے کہ لوگ غلط سمجھیں گے، تب مجھے یقین ہو گیا کہ تم صرف ایماندار نہیں بلکہ دوسروں کی عزت کا خیال رکھنے والے انسان بھی ہو۔ ایک شخص جو اپنی عزت سے زیادہ دوسروں کی عزت کی فکر کرے وہ کبھی کسی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ میں حیرت سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میری معمولی سی زندگی پر کوئی اس قدر غور کر رہا ہے۔ میری ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے اپنے دوپٹے سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ میں نے اپنے بیٹے کو صرف یہی سکھایا تھا کہ رزق کم ہو تو برداشت کر لینا مگر ایمان کبھی نہ بیچنا۔ آج آپ کی باتوں نے ایک ماں کی محنت کا صلہ دے دیا۔ کمرے میں موجود کئی لوگوں کے چہرے شرمندگی سے جھک گئے مگر اچانک کامران نے ایک ایسا سوال کر دیا جس سے ماحول ایک بار پھر سنجیدہ ہو گیا۔ وہ بولا، امی اگر سلمان واقعی اتنا ہی قابل ہے تو کیا آپ اسے کمپنی میں کوئی بڑی ذمہ داری دینے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ زرینہ بیگم نے کامران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، ہاں، اور یہی بات شاید تمہیں سب سے زیادہ سننے کی ضرورت ہے۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی کیونکہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ زرینہ بیگم اب کیا اعلان کرنے والی ہیں۔ زرینہ بیگم نے نہایت پرسکون انداز میں کہا، ہاں کامران، میں سلمان کو کمپنی میں ایک بڑی ذمہ داری دینا چاہتی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ تمہاری جگہ لے گا یا اس کا اس گھر یا ہماری جائیداد سے کوئی تعلق ہوگا۔ میں صرف کاروبار میں ایک ایماندار اور ذمہ دار انسان کو آگے لانا چاہتی ہوں کیونکہ کاروبار رشتوں سے نہیں دیانتداری سے چلتا ہے۔ کامران نے گہرا سانس لیا مگر اس کے چہرے پر بے چینی اب بھی واضح تھی۔ وہ بولا، امی لوگ کہیں گے کہ ایک معمولی ملازم کو آپ نے اپنے اتنا قریب کر لیا۔ زرینہ بیگم نے فوراً جواب دیا، لوگ تو کل بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک بے گناہ انسان کو غلط مقصد کے لیے گھر میں رکھا ہے۔ اگر میں ہر فیصلہ لوگوں کے ڈر سے کروں تو نہ کاروبار بچے گا نہ عزت۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، سلمان اگلے مہینے ہم شہر کے دوسرے حصے میں اپنی نئی برانچ شروع کر رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم وہاں اسسٹنٹ برانچ سپروائزر کی ذمہ داری سنبھالو۔ تمہیں پہلے تربیت دی جائے گی، پھر آہستہ آہستہ کام سکھایا جائے گا۔ یہ ترقی کسی احسان کی وجہ سے نہیں بلکہ تمہاری کئی سال کی محنت، ایمانداری اور ذمہ داری کا نتیجہ ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں نے فوراً کہا، میڈم مجھ سے زیادہ قابل لوگ فیکٹری میں موجود ہیں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ زرینہ بیگم مسکرائی اور بولے، دیکھا آپ سب نے، جسے واقعی ذمہ داری کا حق ہوتا ہے وہ سب سے پہلے خود کو اس کا اہل نہیں سمجھتا، یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے۔ میری ماں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اللہ آپ کو ہمیشہ عزت دے بیٹی۔
آج آپ نے صرف میرے بیٹے کی نہیں، یہ غریب ماں کی عزت بھی بچا لی۔ مریم جو اب تک خاموش بیٹھی تھی، اس نے بھی پہلی بار ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اعتماد پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط نظر آ رہا تھا، لیکن کمرے کے یہ کونے میں بیٹھی وہی خاتون جنہوں نے پورے محلے میں افواہ پھیلائی تھی، خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر شرمندگی صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر وہ ابھی تک معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ چند لمحوں بعد انہوں نے آہستگی سے کہا، بیگم صاحبہ، اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو۔ مگر ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی دروازے کے باہر سے ایک اور آواز سنائی دی، غلطی صرف آپ سے نہیں ہوئی، پورا محلہ اسی افواہ کا حصہ بن گیا تھا۔ سب نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، باہر کئی پڑوسی کھڑے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ معاملہ صرف یہ خاندان کا نہیں رہا، بلکہ پورے محلے کے سامنے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ دروازے پر کھڑے لوگ آہستہ آہستہ ڈرائننگ روم میں داخل ہونے لگے۔ ان میں وہی پڑوسی بھی تھی جنہوں نے رات بھر سنی سنائی باتوں کو سچ مان کر ایک دوسرے تک پہنچایا تھا۔ کچھ کے چہروں پر شرمندگی تھی، کچھ اب بھی خاموشی سے حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اقبال صاحب نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چند لمحوں تک کمرے میں مکمل خاموشی رہی، پھر محلے کے بزرگ حنیف صاحب بولے، ہم یہاں کسی کا تماشا دیکھنے نہیں آئے، بلکہ اس لیے آئے ہیں کہ اگر واقعی ہم سے کسی بے گناہ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو ہمیں حقیقت معلوم ہونی چاہیے۔ زرینہ بیگم نے نہایت تحمل سے پوری بات ایک بار پھر مختصر انداز میں بیان کی۔ انہوں نے بتایا کہ سلمان کو الگ گیسٹ روم میں ٹھہرایا گیا، گھر کی ملازم پوری رات موجود تھی اور صبح وہ فجر کے بعد ہی نکلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس دوران عمر رسیدہ ملازمہ نے بھی گواہی دی اور ڈرائیور نے بھی بتایا کہ وہ خود سلمان کو بس اسٹاپ چھوڑنے گیا تھا۔ اب کمرے میں بیٹھے لوگوں کے لیے شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ اتنے میں وہ خاتون جنہوں نے سب سے پہلے افواہ پھیلائی تھی، آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی۔ ان کی آواز پہلے جیسی بلند نہیں تھی۔ وہ بولی، میں نے رات کو صرف سلمان کو گاڑی سے اترتے دیکھا تھا، مجھے حقیقت معلوم نہیں تھی، لیکن میں نے سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیا اور دوسروں کو بھی بتا دیا۔ آج احساس ہو رہا ہے کہ میری ایک زبان نے کتنے لوگوں کی زندگی میں طوفان کھڑا کر دیا۔ یہ کہتے کہتے ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ میری ماں کے سامنے آئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، باجی مجھے معاف کر دیجیے، میں نے سوچے سمجھے بغیر بات پھیلا دی۔ اگر میرا اپنا بیٹا ہوتا تو شاید میں بھی یہی تکلیف محسوس کرتی جو آپ نے کی ہے۔ میری ماں نے چند لمحے انہیں دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں دکھ تو تھا مگر دل میں نفرت نہیں تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بہن، زبان سے نکلا ہوا لفظ واپس نہیں آتا۔ 2 دن سے میرا بیٹا لوگوں کی نظروں میں مجرم بنا ہوا ہے۔ اللہ کرے آئندہ آپ کسی کے بارے میں سنی سنائی بات پر یقین نہ کریں۔ خاتون روتے ہوئے ان کے قدموں کی طرف جھکنے لگی تو ماں نے فوراً انہیں روک لیا اور گلے لگا لیا۔ کمرے میں موجود کئی لوگوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ اقبال صاحب اپنی جگہ سے اٹھے، میرے قریب آئے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، سلمان بیٹا، میں نے تمہیں دل سے کبھی برا نہیں سمجھا، مگر ایک باپ ہونے کے ناطے ڈر گیا تھا۔ آج مجھے احساس ہوا کہ ہمیں فیصلہ افواہوں پر نہیں، حقیقت پر کرنا چاہیے۔ اگر تم ہمیں معاف کر دو تو میں چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ پہلے سے زیادہ اعتماد کے ساتھ قائم رہے۔ میں نے فوراً ان کے ہاتھ تھام لیے اور کہا، انکل، آپ نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ اگر میری جگہ آپ ہوتے اور میں مریم کا باپ ہوتا تو شاید میں بھی یہی سوال کرتا۔ یہ سن کر مریم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ کمرے کا ماحول جو چند گھنٹے پہلے الزام اور بدگمانی سے بھرا ہوا تھا، اب سکون میں بدلنے لگا تھا۔ مگر زرینہ بیگم خاموشی بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے ذہن میں ابھی ایک اور فیصلہ تھا، ایسا فیصلہ جو صرف سلمان کی زندگی ہی نہیں بلکہ ان کے اپنے خاندان کے مستقبل کو بھی بدلنے والا تھا۔ اس دن جب سب لوگ ایک ایک کر کے واپس جانے لگے تو زرینہ بیگم نے کامران سے کہا، تم اور ثانیہ کچھ دیر یہی رک جاؤ، مجھے تم دونوں سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ ان کے لہجے میں ایسی سنجیدگی تھی کہ کامران نے بغیر کچھ کہے سر ہلا دیا۔ چند ہی لمحوں میں ڈرائننگ روم خالی ہو گیا۔ میں اور میری ماں بھی اجازت لے کر اٹھنے لگے تو زرینہ بیگم نے ہمیں روک لیا اور کہا، سلمان تم بھی بیٹھو کیونکہ آج کی بات تم سے بھی متعلق ہے۔ میں خاموشی سے دوبارہ بیٹھ گیا۔ زرینہ بیگم نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، کامران، کل سے آج تک تم نے ایک بار بھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے سلمان کو گھر کیوں لایا۔ تم نے صرف لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیا اور اپنے ہی گھر کی عورتیں کے کردار پر بھی شک کر لیا۔ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوئی
کہ میرا اپنا بیٹا مجھے اتنا بھی نہیں جانتا جتنا ایک ملازم جانتا ہے۔ کامران نے نظریں جھکا لی۔ اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ زرینہ بیگم نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تمہارے والد جب زندہ تھے تو ہمیشہ کہتے تھے کہ کاروبار میں نقصان برداشت کر لینا، مگر اعتماد کا نقصان کبھی برداشت نہ کرنا۔ میں نے تمہیں صرف دولت نہیں، ایک نام بھی دیا ہے، لیکن اگر تم ہر فیصلہ افواہوں اور لوگوں کے دباؤ میں آ کر کرو گے تو ایک دن نہ کاروبار بچے گا اور نہ عزت۔ ثانیہ کی آنکھوں میں بھی ندامت تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، امی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے محلے کی عورتوں کی باتوں پر یقین کر لیا۔ مجھے آپ سے سوال کرنا چاہیے تھا، الزام نہیں لگانا چاہیے تھا۔ زرینہ بیگم نے نرم لہجے میں کہا، غلطی سب سے ہوتی ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ انسان اس سے سبق لیتا ہے یا نہیں۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، سلمان آج سے تم ہر ہفتے ایک دن میرے ساتھ ہیڈ آفس میں کام کرو گے تاکہ نئی برانچ کی ذمہ داریاں سیکھ سکو، لیکن یاد رکھنا یہ ترقی تمہارے لیے امتحان بھی ہے۔ اگر کبھی تمہارے اندر غرور آ گیا یا تم نے کسی غریب ملازم کے ساتھ وہ سلوک کیا جو آج کچھ لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا تو سمجھ لینا تم اپنی سب سے بڑی دولت کھو بیٹھے ہو۔ میں نے احترام سے جواب دیا، میڈم میں نے غربت دیکھی ہے، اس لیے کبھی کسی غریب کی بے عزتی نہیں کروں گا۔ اگر اللہ نے مجھے عزت دی تو میں کوشش کروں گا کہ میرے ہاتھوں کسی کی عزت نہ ٹوٹے۔ میری بات سن کر زرینہ بیگم کے چہرے پر اطمینان آ گیا، مگر اسی لمحے ان کا فون بجا۔ انہوں نے کال سنی تو ان کے چہرے کا رنگ اچانک بدل گیا۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر صرف اتنا کہا، کیا یہ کیسے ہو گیا؟ میں ابھی پہنچتی ہوں۔ فون بند کرتے ہی انہوں نے جلدی سے اپنا پرس اٹھایا۔ ہم سب حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے کیونکہ ان کے چہرے پر پہلی بار گھبراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، سلمان اگر تم فارغ ہو تو میرے ساتھ چلو، فیکٹری میں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ میں نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے کہا، جی میڈم میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ میری ماں نے بھی فوراً اجازت دے دی اور کہا، بیٹا اللہ تمہیں کامیاب کرے، کسی کی مشکل آسان کرنے کا موقع ملے تو کبھی پیچھے مت ہٹنا۔ ہم تیزی سے فیکٹری کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے بھر زرینہ بیگم خاموش رہی، مگر ان کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ معاملہ معمولی نہیں ہے۔ تقریباً 20 منٹ بعد جب ہم فیکٹری پہنچے تو مرکزی گیٹ پر غیر معمولی ہجوم تھا۔ سیکورٹی گارڈ پریشان کھڑے تھے، کچھ ملازمین ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے اور اکاؤنٹس آفس کے باہر پولیس کی گاڑی بھی موجود تھی۔ میں یہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا۔ گاڑی سے اترتے ہی زرینہ بیگم نے مینیجر سے پوچھا، آخر ہوا کیا ہے؟ مینیجر نے پریشان لہجے میں بتایا، میڈم آج صبح بینک میں جمع ہونے والی تنخواہوں کی رقم میں سے 15 لاکھ روپے غائب ہو گئے ہیں۔ پولیس کی اطلاع دینی پڑی ہے کیونکہ رقم اکاؤنٹس آفس سے ہی لاپتہ ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی زرینہ بیگم نے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ رقم سینکڑوں ملازمین کی تنخواہوں کے لیے تھی۔ اگر وقت پر مسئلہ حل نہ ہوتا تو نہ صرف فیکٹری کے ساتھ متاثر ہوتی بلکہ غریب مزدوروں کے گھروں کے چولہے بھی ٹھنڈے پڑ سکتے تھے۔ پولیس انسپکٹر نے سب ملازمین کو ایک حال میں جمع کر رکھا تھا اور ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، چند ملازمین میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر سرگوشی کی۔ اب دیکھنا نئی ترقی لینے والا بھی شک کے دائرے میں آئے گا۔ انسپکٹر نے زرینہ بیگم سے کہا، میڈم ہمیں کسی پر ذاتی شک نہیں، لیکن قواعد کے مطابق ہر اس شخص سے پوچھ گچھ ہوگی جو آج دفتر میں موجود تھا یا جسے اکاؤنٹ سیکشن تک رسائی حاصل تھی۔ میں خاموش کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ اسی دوران میری نظر اکاؤنٹس آفس کے دروازے کے قریب پڑی، جہاں فرش پر کیچڑ سے بھرے جوتوں کی نشانات واضح نظر آ رہے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ صبح سے بارش بند ہو چکی تھی، اس لیے نئے نشانات بننے کا امکان کم تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو محسوس ہوا کہ یہ نشانات اندر جا کر واپس نہیں آئے تھے بلکہ ایک سائیڈ والے اسٹور روم کی طرف مڑ گئے تھے۔ میں نے فوراً مینیجر سے آہستہ آواز میں کہا، سر کیا آج اس اسٹور روم کو چیک کیا گیا ہے؟ مینیجر نے حیرانی سے جواب دیا، نہیں وہاں تو صرف پرانی فائلیں اور سامان رکھا ہوتا ہے۔ میں نے کہا، اگر اجازت ہو تو ایک بار وہاں دیکھ لیتے ہیں۔ انسپکٹر نے تو میری بات سنی تو فوراً 2 کانسٹیبلز کے ساتھ اسٹور روم کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ باہر سے بند تھا لیکن تالا لگا ہوا نہیں تھا۔ جیسا ہی دروازہ کھولا گیا، اندر کا منظر دیکھ کر سب کے قدم رک گئے۔ جسے ہی اسٹور روم کا دروازہ کھلا تو اندر ہر طرف پرانی مشینوں کے پرزے، خالی ڈبے اور گرد سے اٹی ہوئی فائلیں پڑی تھی۔ پہلی نظر میں وہاں کوئی غیر معمولی چیز دکھائی نہیں دی، لیکن میری نظر کمرے کے یہ کونے میں پڑے ایک بڑے گتے کے ڈبے پر جا کر رک گئی۔
डिब्बा बाकी सामान की निस्बत बिल्कुल नया था, जबकि इस पर भी गिरद डालने की नाकाम कोशिश की गई थी। मैंने आहिस्ता से इंस्पेक्टर से कहा, सर अगर इजाजत हो तो ये डिब्बा देख लीजिए। कांस्टेबल ने डिब्बा खोला तो इसके अंदर एक सियाह रंग का बैग रखा हुआ था। जैसे ही बैग की जिप खोली गई, सबकी आंखें हैरत से फैल गई। अंदर वही नकद रकम मौजूद थी जो चंद घंटे पहले गायब होने का इतला दी गई थी। जरीना बेगम ने बेइख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा किया, मगर इंस्पेक्टर फौरन बोला, रकम मिल जाना अच्छी बात है, लेकिन असल मुजरिम का पकड़ा जाना ज्यादा जरूरी है। ये बैग यहाँ खुद चलकर तो नहीं आया। ये बात सुनकर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इंस्पेक्टर ने फौरन सिक्योरिटी इंचार्ज को बुलाया और पूछा, फैक्ट्री के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग कहाँ है? सिक्योरिटी इंचार्ज के चेहरे पर घबराहट आ गई। इसने हकलाते हुए कहा, सर आज सुबह से अकाउंट्स ऑफिस वाले 2 कैमरे बंद थे। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में पूछा, इत्तेफाक से बंद थे या किसी ने बंद किए थे? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं थे। इसी दौरान आईटी डिपार्टमेंट के मुलाजिम ने आकर बताया कि कैमरों की तार जानबूझकर निकाली गई थी ताकि रिकॉर्डिंग ना हो सके। अब मामला साफ था कि ये कोई अचानक होने वाली चोरी नहीं, बल्कि पहले से सोची समझी साजिश थी। जरीना बेगम ने सब मुलाजमिन की तरफ देखते हुए कहा, मैंने हमेशा अपने इदारे को ये खानदान समझा है, लेकिन आज किसी ने सिर्फ पैसे नहीं चुराए बल्कि मेरे एतमाद को भी ठेस पहुंचाई है। मैं वादा करती हूँ कि चाहे वो शख्स कितना ही बाअसर क्यों ना हो। इनकी बात खत्म ही हुई थी कि इंस्पेक्टर के मोबाइल पर फोरेंसिक टीम की इब्तिदाई रिपोर्ट आ गई। उन्होंने रिपोर्ट पढ़ते ही चौंक कर मैनेजर की तरफ देखा, फिर अकाउंट सेक्शन की एक सीनियर मुलाजिम को आवाज दी, रशीद साहब जरा इधर आइए। रशीद जो 15 साल से फैक्ट्री में काम कर रहा था और सबकी नजरों में निहायत शरीफ आदमी समझा जाता था, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। इसके माथे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट इसके सामने रखते हुए कहा, इस बैग पर सबसे वाज़ा उंगलियों के निशानात आपके हैं और सीसीटीवी की तारें भी आपके फिंगरप्रिंट से मिले हैं। अब आप बताएं ये सब कैसे हुआ? ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि बरसों से काबिल एतमाद समझे जाने वाले रशीद पर ऐसा इल्जाम लग सकता है। रशीद ने कांपते हुए एक नजर जरीना बेगम की तरफ देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और इसने ऐसी बात कहना शुरू की जिसने वहां मौजूद हर शख्स को खामोश कर दिया। रशीद की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। इसने कपकपाती आवाज में कहा, मैडम मैं मानता हूं कि बैग मैंने ही छुपाया था, लेकिन मेरा इरादा पैसे लेकर भागने का नहीं था। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, तो फिर सच सच बताओ ये सब क्यों किया? रशीद ने सर झुका लिया और बोला, मेरा बेटा कई महीनों से जुआ और ऑनलाइन सट्टे का आदी हो चुका है। इसने लोगों से लाखों रुपए उधार ले रखे थे। 2 दिन पहले कुछ लोग घर आए और धमकी दे गए कि अगर पैसे ना दिए तो मेरे बेटे को जान से मार देंगे। मैंने हर जगह से कर्ज लेने की कोशिश की मगर कोई मदद ना मिली। कल सुबह मेरी नीयत डगमगा गई। मैंने सोचा रकम चंद दिन के लिए छुपा देता, फिर किसी तरह इंतजाम करके वापस रख दूंगा ताकि किसी को पता भी ना चले, लेकिन अल्लाह ने मुझे इस वक्त पकड़वा दिया। यह कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगा। पूरा हॉल खामोश था। किसी को इसका जुर्म पर अफसोस था तो किसी को इसकी मजबूरी पर, मगर सब जानते थे कि गलती गलती ही होती है। जरीना बेगम आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आई। इनकी आंखों में भी नमी थी मगर आवाज मजबूत थी। उन्होंने कहा, रशीद अगर तुम मेरे पास आकर अपनी परेशानी बताते तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर देती, लेकिन तुमने ये गलत कदम उठाकर अपनी 15 साल की ईमानदारी को खतरे में डाल दिया। याद रखो, मुश्किल वक्त इंसान की नीयत का इम्तिहान लेता है। अगर हम इसी वक्त गलत रास्ता इख्तियार कर लें तो बरसों की इज्जत चंद लम्हों में खत्म हो जाती है। रशीद ने रोते हुए कहा, मैडम मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है। मैं किसी सजा से नहीं भागूंगा। बस एक दरख्वास्त है, मेरे घर वालों को यह मत समझने दीजिएगा कि इनका बाप चोर था। इंस्पेक्टर ने कानून के मुताबिक कार्रवाई शुरू कर दी, मगर जरीना बेगम ने इनसे दरख्वास्त की कि रिपोर्ट में ये जरूर लिखा जाए कि पूरी रकम सही सलामत बरामद हो गई थी और किसी मुलाजिम को माली नुकसान नहीं पहुंचा। फिर उन्होंने सब मुलाजमिन को जमा किया और कहा, आज मैंने 2 सबक सीखे हैं। पहला ये कि किसी इंसान के बारे में अफवाह सुनकर फैसला नहीं करना चाहिए, जैसे तुम सबने सलमान के साथ किया। दूसरा ये कि जब इंसान मुश्किल में हो तो जुर्म की तरफ कदम बढ़ाने के बजाय मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि ये गलत फैसला पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है।
اس کے بعد انہوں نے سب کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، سلمان، تم نے نہ صرف اپنی ایمانداری سے میرا اعتماد جیتا بلکہ آج اپنی حاضر دماغی سے فیکٹری کے سینکڑوں ملازمین کی تنخواہیں بھی محفوظ کر دی۔ مجھے امید ہے کہ تم ہمیشہ اسی طرح سچائی اور انصاف کے ساتھ کام کرو گے۔ میں نے عاجزی سے جواب دیا، میڈم، اگر میری ماں نے مجھے اچھے اخلاق نہ سکھائے ہوتے اور آپ نے مجھ پر اعتماد نہ کیا ہوتا تو شاید میں بھی آج یہاں کھڑا نہ ہوتا۔ چند ماہ بعد نئی برانچ کامیابی سے شروع ہو گئی۔ میں اپنی ذمہ داری پوری لگن سے نبھانے لگا۔ کامران بھی آہستہ آہستہ کاروبار میں دلچسپی لینے لگا اور اس کے رویے میں نمایاں تبدیلی آ گئی۔ ثانیہ جب بھی میری ماں سے ملتی تو احترام سے پیش آتی۔ کچھ ہی عرصے بعد میرا اور مریم کا نکاح سادگی سے ہو گیا۔ نکاح کے دن زرینہ بیگم بھی شریک ہوئی۔ میری ماں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، آپ نے میرے بیٹے کی عزت بچائی، اللہ آپ کی عزت ہمیشہ سلامت رکھے۔ زرینہ بیگم مسکرائی اور بولی، میں نے کچھ نہیں کیا، عزت ہمیشہ سچائی اور کردار بچاتے ہیں۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ دنیا میں افواہیں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں مگر آخرکار جیت ہمیشہ سچ، اچھے کردار اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کی ہی ہوتی ہے۔ یہی اس واقعے کا سب سے بڑا سبق ہے۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈس۔ ملتے ہیں اگلی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔